बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे दो तीन अहम मौज़ूआत पे। बड़ी खबर जिसका इंतज़ार था और जो बड़ा हुक्म था जिसका इंतज़ार था वो आ चुका है, और ये पैरोल पर इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक अहम दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से दायर की गई थी। अब इस पर बात करेंगे कि इसमें जो हुक्म आया है, जो ऑर्डर आया है, ऑर्डर ऑफ द डे, इसमें इमरान खान के लिए रिलीफ है या नहीं है, इस पे हमने एक तो बात करनी है। दूसरा, ट्रांसफर जजेस केस ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। आज की समाअत में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में ये बेंच समाअत कर रहा है, बेंच किस तरफ बढ़ रहा है, इस पे बात करेंगे। और तीसरा और आखिरी हमारा मौजू होगा कि 9 मई केसेस में पॉलीग्राफिक टेस्ट, उसके हवाले से बड़ा शोर मच गया है। आखिर क्यों इमरान खान साहब ने तीसरी दफ़ा भी पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है? इन तीनों मौज़ूआत पे बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं सबसे पहले पैरोल पर रिहाई। ये दरख्वास्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ये दायर की थी जब पाक भारत जंग जो है वो उरूज पर थी। ये 8 या 9 मई था, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर 6 और 7 मई की दरमियानी रात को हमला किया था, और पाकिस्तान ने 9 और 10 मई के दरमियान या 10 मई को पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया था। तो इस दौरान ये दरख्वास्त जो है वो अली अमीन गंडापुर की जानिब से दायर हुई थी, और ये दरख्वास्त पहले पंजाब हुकूमत को दायर की गई थी और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी सरदार लतीफ़ खोसा, जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि इमरान खान साहब इस मुल्क की एक बहुत बड़ी पॉपुलर पार्टी के लीडर हैं, और उनकी हिफाजत, उनकी सिक्योरिटी वो हमारे मद्देनज़र है। और जो नरेंद्र मोदी हैं उसके उनके खिलाफ माजी में इमरान खान बड़ा सख्त बोलते रहे हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी, जिसने 6 और 7 मई को पाकिस्तान में जो मुरीद के है, इसी तरह बहावलपुर है, मुजफ्फराबाद है, कोटली है, मुख्तलिफ जगहों पे सिलेक्टिव उसने जो है वो वहाँ पे अटैक्स किए। तो इस वजह से ये खदशा मौजूद है कि कहीं अडयाला जेल को भी अटैक ना किया जाए, तो इसलिए इमरान खान साहब को पैरोल पर रिहा कर दिया जाए। तो ये दरख्वास्त इनिशली पंजाब हुकूमत ने क्या किया, ना तो पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई कभी जवाब आया, ना अली अमीन गंडापुर ने बात की। फिर एक और सवाल सामने था कि क्या इमरान खान साहब की मर्जी और मंशा के मुताबिक ये दरख्वास्त दायर हुई थी। तो मैंने पूछा था 14 मई को अली अमीन गंडापुर अपने वकील सरदार लतीफ़ खोसा के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे, तो उनसे जब पूछा गया स्पेसिफिक सवाल कि क्या इमरान खान साहब की मर्जी या इमरान खान साहब की हदायत पर यह दरख्वास्त दायर की गई, तो उन्होंने कहा था कि उन जो है वो 2019 का प्रेसिडेंट मौजूद है, मिसाल मौजूद है इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की कि कोई और भी जो है वो पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त दायर कर सकता है, पूछना जरूरी नहीं। तो उससे ये अखज़ किया हमने कि इमरान खान साहब की मर्जी या उनकी हदायत पर यह दरख्वास्त जो है वो दायर नहीं की गई थी। मेरी अपनी एक असेसमेंट है कि ये ऐसा था, क्योंकि उनके जवाब ये था कि पूछना जरूरी नहीं है। तो लेकिन वो उन्होंने आर्गू किया था 14 मई को कायम काम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनके सामने, और अपना केस उनके सामने रखा था। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर ने यह कहा था कि इस केस में जो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसकी जानिब से ये ऑब्जेक्शन लगाया गया है कि इस किस्म का रिलीफ जिसने लेना होता है उसकी जानिब से ही दरख्वास्त आएगी, और वही कंसिडर हो सकती है, कोई और दूसरे की जानिब से इस किस्म के रिलीफ की इस्तदा नहीं कर सकता, दरख्वास्त नहीं दे सकता, या उसकी मर्जी जो है वो शामिल होना जरूरी होता है। तो ये रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज लगा था, और 14 मई को दरख्वास्त पर समाअत के बाद कायम काम चीफ जस्टिस ने फैसला महफूज किया था। अब ये फैसला जो है वो आ चुका है। फैसला है 1 सफ़े का। कायम काम चीफ जस्टिस साहब लिखते हैं कि मैंने जब ये ऑर्डर डिक्टेट कराना शुरू किया, लिखवाना शुरू किया, उनका जो स्टेनो है उनको, तो उस लिखवाने के दरमियान कुछ फैक्ट्स सामने आए हैं, कुछ हकायक सामने आए हैं। तो वो हकायक क्या हैं, किस एंगल से हैं, क्या सवालात हैं, कुछ पता नहीं, उन्होंने नहीं लिखा इस ऑर्डर में। तो उन हकायक
کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ درخواست گزار کے مطلب علی امین گنڈا پور صاحب کے جو وکیل ہیں سردار لطیف کھوسا، وہ ہمیں آ کے اسسٹ کریں، مزید اس پہ اسسٹنس دیں، اور اس پر جو ہے وہ مزید پھر ہم جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد قائم مقام چیف جسٹس صاحب نے اس جو درخواست ہے اس پر مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عدالت نے کوئی تاریخ بھی نہیں لگائی۔ تو اس کا مطلب انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اب یہ سمجھیں کہ عمران خان صاحب کو اس تناظر میں، کیونکہ یہ تناظر تھا پاک بھارت جنگ کا، تو اس تناظر میں مجھے نہیں لگتا کہ ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ بالکل انیشل سٹیج پہ جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس درخواست پر جو آبجیکشنز تھے کہ آپ اس پرسن کی جانب سے دوسرا بندہ اس قسم کی درخواست دائر نہیں کر سکتا، یہ آبجیکشن بھی ختم نہیں کیا۔ اچھا، یہ آبجیکشن ختم ہوگا، اور اس آبجیکشن کے ختم ہونے کے بعد پھر اس کے مینٹینیبلٹی پر سوال آئے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ میرٹ پر جو فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بظاہر میری اسسمنٹ یہ ہے کہ اس کیس میں ابھی فی الحال تو ہمیں کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ اس میں جو گراؤنڈز لی گئی تھی وہ غیر معمولی سرکمسٹانسز اور حالات پہ تھی، تو اب وہ سرکمسٹانسز فی الحال نہیں رہے، تو اس لیے درخواست بھی انہوں نے اسی طرح کر دی ہے۔ اور فردر دیکھیں گے کہ علی امین گنڈا پور اس حوالے سے مزید کیا پلاننگ کرتے ہیں، کیا وہ اس درخواست کو مزید اس کی پیروی کریں گے، جلدی سماعت کے لیے درخواست دائر کریں گے یا کیا کریں گے، وہ آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بتا دیں گے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال جو ہے وہ بنتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دوسرا ہمارا موضوع ہے وہ ہے ٹرانسفر ججز کے حوالے سے آج سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس سماعت میں جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ یہ سماعت کر رہا ہے۔ اس میں جو وکیل ہیں فیصل صدیقی، یہ کراچی بار اور کراچی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 جو معزز جو سابق صدور ہیں ان کے بھی وکیل ہیں، ان کی پٹیشن میں بھی۔ تو اس میں انہوں نے دلائل جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا میں ججز سے ٹرانسفر پر رضامندی نہیں پوچھی جاتی۔ مطلب انڈیا اور پاکستان میں ٹرانسفر ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر میں فرق یہ ہے کہ پاکستان میں کنسنٹ لی جاتی ہے، مطلب ایک جج سے پوچھا جاتا ہے، لاہور ہائی کورٹ کی جج سے، کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جانا چاہتے ہیں، لیکن انڈیا میں اسی سچویشن میں ان سے کنسنٹ نہیں لی جاتی، بلکہ کر دیا جاتا ہے، ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جہاں کرنا ہوتا ہے۔ آگے چل کر کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے لیے ججز کی تقرری لازمی ہے، صدر پاکستان کے لیے جج کا تبادلہ کرنا لازمی نہیں۔ اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ صدر مملکت کا تبادلہ کا آئینی اختیار ہے، مطلب آئین کا آرٹیکل 200 ان کو اختیار دیتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے یہ بھی کہا کہ صدر مملکت کو تبادلہ کے لیے کوئی کیس کیسے انفورس کر سکتا ہے، مطلب ان کو جب وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ کریں یا آپ یہ نہ کریں۔ جسٹس محمد علی مظہر کا مکالمہ ہوا فیصل صدیقی سے، انہوں نے کہا کہ آپ دلائل ججز کے ٹرانسفر تک محدود رکھیں، اور جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ آپ نے دلائل کے آغاز میں کہا تھا کہ ججز ٹرانسفر پر صدر کے اختیار کی نفی نہیں کرتے۔ جسٹس صلاح الدین پور نے کہا کہ آپ کا کہنا تھا کہ دلائل میں سینئرٹی کے ایشو کو فوکس کروں گا۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ میرا نقطہ جج کا تبادلہ ٹائم باؤنڈ ہے، مطلب مخصوص مدت کے لیے ہے۔ اور فیصل صدیقی نے یہ بھی کہا کہ فیڈرل شریعت کورٹ میں ہائی کورٹ سے ججز تعینات ہوتے ہیں، اور ان ججز کی تعیناتی 3 سال کے لیے ہوتی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ فیڈرل شریعت کورٹ میں ججز کی تعیناتی کا تبادلے کے ایشو سے کیا تعلق ہے۔ ہائی کورٹ سے جج کی جو ہے وہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ہائی کورٹ سے جج کی شریعت کورٹ میں تعیناتی کا درجہ اوپر ہے، اور ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں جج کا تبادلہ کا سٹیٹس برابر ہوتا ہے۔ جہاں پہ فیصل صدیقی نے کہا کہ جسٹس آصف جو ہے ایڈیشنل جج تھے، ایڈیشنل جج کا تبادلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسے ہو سکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کیا جوڈیشل کمیشن جسٹس آصف کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارکردگی کی بنیاد پر مستقل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ ایڈیشنل جج جو ہوتا ہے وہ 1 سال کے لیے ایڈیشنل ہوتا ہے، 1 سال کے بعد جوڈیشل کمیشن اس کی کارکردگی کی جانچ پڑتال کرتا ہے، اگر وہ سیٹسفیکٹری ہو تو پھر اس کو کنفرم جج بنا دیا جاتا ہے، اگر سیٹسفیکٹری نہ ہو تو گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ ماضی میں بہت سارے گھر بھی چلے گئے ہیں۔ تو یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ ایک جج ایڈیشنل جج بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے جسٹس محمد آصف تعینات ہوئے تھے 20 جنوری کو، آپ 1 فروری کو 10 دن بعد ان کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ لے آئے، تو 1 سال کے بعد جب ان کی کارکردگی جانی جائے گی تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بنیاد پر جانی جائے گی، کہ حالانکہ جوڈیشل کمیشن نے تو ان کو بلوچستان ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ بنایا تھا۔ اور
اس میں فیصل صدیقی نے یہ بھی کہا کہ اس میں جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ کہتے ہیں ان ججز کی ٹرانسفر ٹائم باؤنڈ ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ فرض کریں اگر انہی ججز کو دوبارہ سے ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو ان کی پھر وہاں پر کیا سینیرٹی ہوگی. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جب ججز دوبارہ سے اپنی ہائی کورٹ میں جائیں گے تو پھر یہ سینیرٹی کا مسئلہ ہو جائے گا. انڈیا میں ٹرانسفر ججز کی سینیرٹی طے ہے, ہمارے پاس مسئلہ ہے. جسٹس شکیل نے کہا کہ بھارت میں سینیرٹی متاثر نہیں ہوتی. فیصل صدیقی نے کہا کہ انڈیا میں ٹرانسفر ججز حلف لیتے ہیں. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ وہاں کنسنٹ نہیں ہے لیکن وہ حلف لیتے ہیں. یہاں کنسنٹ ہے, حلف انہوں نے اٹھایا نہیں ہے, تو یہ 5 ججز کا موقف ہے کہ حلف جو ہے وہ لینا ضروری ہے. اس پر فیصل صدیقی نے یہ بھی کہا کہ آپ کا جو پوائنٹ ہے یہاں پر حلف نہیں لیا جاتا تو یہ کہیں پر نہیں لکھا ہوا, اور یہ کہا کہ شریعت کورٹ اور ہائی کورٹ میں جب قائم مقام چیف جسٹس بنتے ہیں تو حلف لیا جاتا ہے. فیصل صدیقی نے یہ بھی کہا کہ ٹرانسفر جج کے واپس جانے پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ سے اس کی سینیرٹی نیچے سے شروع ہو, اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جج ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ قائم مقام جج کے طور پر آتا ہے تو ہائی کورٹ میں اس کی سینیرٹی متاثر نہیں ہوتی. یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اسلام آباد ہائی کورٹ سے عارضی طور پر سپریم کورٹ میں گئے ہیں. ایک عارضی سپریم کورٹ کے جج کے طور پر انہوں نے حلف لیا ہے, لیکن ان کی سینیرٹی اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہی ہے, وہ سینیرٹی متاثر نہیں ہوگی. مطلب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تیسرے نمبر کے جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اگر وہ واپس آتے ہیں یا آگے چل کر جو چیف جسٹس کے لیے نام کنسیڈر ہوتے ہیں تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا نام بھی کنسیڈر ہوگا. اس پر جسٹس فیصل صدیقی نے یہ بھی کہا کہ اس طرح ہائی کورٹ سے ٹرانسفر جج واپس پرنسپل سیٹ پر جائے گا تو سینیرٹی متاثر نہیں ہوتی. ٹرانسفر جج کے دوبارہ سے حلف لینے سے پرانی والی سینیرٹی متاثر نہیں ہوتی. اگر جج جہاں پر ٹرانسفر ہوا ہو تو وہاں کا حلف لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تعیناتی اور ٹرانسفر میں فرق ہوتا ہے, یہ کہا انہوں نے. ججز ٹرانسفر سے متعلق یہ کیس اب پیر تک ملتوی ہو گیا ہے. فیصل صدیقی اس کیس میں پیر کو بھی اپنے دلائل جو ہے وہ جاری رکھیں گے. آگے بڑھتے ہیں. پولی گرافک ٹیسٹ بڑا شور مچا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے تیسری بار اس پولی گرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار کیا, اور دوسری جانب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, سوالات اٹھا رہے ہیں. میں صرف بات کروں گا لا کی, قانون کی. 2 چیزیں ہیں. نمبر ون یہ ہے کہ پروسیکیوشن 2 سال کے بعد یہ ٹیسٹ کرانے جا رہی ہے. ٹیسٹ کی میرے نظر میں کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے ماہرین قانون سے میری بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی کوئی ثبوت کے لحاظ سے کوئی ایسی ویلیو نہیں ہے ٹرائل کورٹ کے سامنے. اور دوسرے نمبر پہ 9 مئی کے کیسز میں جب جو پروسیکیوشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, پروسیکیوشن کہتی ہے کہ ان کیسز میں بڑا سالڈ ثبوت ہیں, بڑے ٹھوس شواہد ہیں, ان کے پاس گواہ بھی موجود ہیں, ان کے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں, ان کے پاس ہر قسم کے ایویڈنس موجود ہیں. اور میں آج کی بات نہیں کر رہا, میں 9 مئی 2023 کے بعد فوری طور پر جو پریس کانفرنسز ہوتی رہیں, جو وہاں پہ مطلب ایک شور تھا, تو اس میں یہ سارا کچھ کہا جاتا رہا اور آج تک یہ کہا جاتا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب 2 سال کے بعد یہ کہنا کہ اس کیس میں جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ اس کیس میں چاہیے جی پولی گرافک ٹیسٹ. اب پولی گرافک ٹیسٹ کے حوالے سے 2 سال کے بعد میرا بھی خیال جو ہے وہ بنتا بھی ہے. پولی گرافک ٹیسٹ کے حوالے سے جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آرٹیکل 30 کے تحت اکیوز کا رائٹ ہے, اور وہ کہ وہ اپنے کوئی اگر ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتا تو نہ کروائے. بہرحال اب یہ شور مچا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ATC کورٹ ہے 26 مئی کو وہ لگے گی, 27 مئی کو لاہور ہائی کورٹ لگے گی. تو ان دونوں عدالتوں کے سامنے جب یہ معاملہ جائے گا تو وہاں سے کیا آرڈر پاس ہوتا ہے, کیونکہ ATC لاہور نے آرڈر دیا تھا کہ پولی گرافک ٹیسٹ کروایا جائے, اور 27 کو عمران خان کی 8 ضمانتیں لگی ہوئی ہے. اس میں بھی پہلے ارجنٹ ہوا ہی اس لیے تھا کہ پولی گرافک ٹیسٹ نہیں ہوا. تو اب کیا اس آرڈر کو چیلنج کریں گے عمران خان اپنے وکلا کے ہمراہ وکلا سے, یا اس کو یوں ہی رکھا جائے گا, یا ATC کو نیا آرڈر پاس کرے گی؟ اب اس کا جو ہے وہ انتظار ہے. دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے. آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا, کامنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ.